बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। तुर्की दुनिया का नया सुपर पावर बन रहा है और खिलाफत उस्मानिया एक बार फिर बहाल कर रहा है। इसराइल की नींदें तुर्की ने उड़ाकर रख दी हैं। ऐसे ताकतवर हथियार, मिसाइल, जहाज, ड्रोन्स और बाहरी जहाज बना दिए कि जिससे इसराइल बेहद परेशान है। और तो और पूरी दुनिया की सियासत का मरकज भी तुर्की बन चुका है। दुनिया के कई ममालिक ने तुर्की से फौजी मुआहिदे करना शुरू कर दिए हैं। जहाजों की खरीदारी, ड्रोन्स की खरीदारी, असलहे की खरीदारी शुरू कर दी है। और अरब मुल्कों ने, मुसलमान मुल्कों ने, 57 मुसलमान मुल्कों ने तुर्की को अपना रहनुमा और लीडर मुंतखब कर लिए है। अब इसराइल के अंदर मुख्तलिफ तरह की मनसूबाबंदी हो रही है कि फाइनल जंग ईरान के बाद क्या तुर्की इसराइल से लड़ने जा रहा है। हम तो तुर्की के नजर में हैं, तुर्की का नंबर लगाए बैठे हैं कि ईरान के बाद हमने तुर्की को टारगेट करना है, लेकिन ईरान के बाद तुर्की इसराइल को शिकार करने की तैयारी किए बैठे है। आखिर क्या वजह है कि तुर्की की फौज असलहा इसराइल के बॉर्डर पर आ रहा है और तुर्की पसे पर्दा इसराइल के खिलाफ खुफिया तौर पर अपने कमांडोज और जंगजू तैयार कर रहा है। नाज़रीन किराम, जो आज की सबसे बड़ी खबर है जिसने इसराइल को परेशान कर रखा है वो ये है कि तुर्की के अंदर जो साहा एक्सपो है, जो डिफेंस हथियारों की एक बहुत बड़ी दुनिया की नुमाइश है, क्योंकि तुर्की खुद भी हथियार बनाता है। आमतौर पर यूएई के अंदर जब कोई दिफाई नुमाइश लगती है तो उसमें यूएई के अपने हथियार नहीं होते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियां यूएई के अंदर आती हैं और अपने असला और हथियार को पेश करती हैं। और चाइना के अंदर जब कभी कोई एक्सपो लगती है तो उसमें भी मुख्तलिफ मुल्कों के हथियार होते हैं। तो आमतौर पर दुनिया में तुर्की जैसी जो एक्सपो है दिफाई हथियारों की, वो नहीं देखी गई। अब तुर्की के अंदर पिछले 3-4 दिनों से ऐसे नए हथियार लॉन्च किए गए, ऐसी नई चीजें दुनिया के सामने जाहिर की गई जिससे इसराइल हक्का बक्का रह गया। जैसे तुर्की का ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना, जैसे तुर्की का गोछान नामी 5th जनरेशन या ताकतवर लड़ाका जहाजों के इंजन का बना लेना, या जैसे कोराल एयर जो डिफेंस सिस्टम है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, उसका बना लेना, और जदीद लड़ाका ड्रोन्स का बनाना, और जदीद बाहरी जहाजों का पेश करना, और बाहरी एयरक्राफ्ट ड्रोन कैरियर बनाना। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इसराइल परेशान है। और इस वक्त तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पूरी दुनिया की नजरों में है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े मुल्क वो तुर्की से असलहे के मुआहदे कर रहे हैं और कई मुल्कों के आर्मी चीफ तुर्की का विजिट कर रहे हैं। मसलन आप ये खबर देखें सबसे पहले कि अल जज़ायर का जो सदर है अब्दुल मजीद तब्बून, वो तुर्की गया है और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अल जज़ायर के सदर का खुद एयरपोर्ट पर जाकर, इस्तांबुल के अंदर, अंकारा के अंदर एयरपोर्ट पर जाकर खुद इस्तकबाल किया है। और उसके बाद अल जज़ायर के सदर को तुर्की का सबसे बड़ा जो एजाज है या एवार्ड है, जो सबसे बड़ा एवार्ड शुमार होता है तुर्की का, वो दिया है। अब अल जज़ायर की बरसों पुरानी दोस्ती है उस्मानियों के साथ। आप जानते हैं अफ्रीका का मुसलमान मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है अल जज़ायर। तो अल जज़ायर ने तुर्की का बहुत साथ दिया। अल जज़ायर खुद भी फ्रांस के इस्तेमारी दौर से मुतासर रहा है। फ्रांस ने अल जज़ायरियों पर बहुत जुल्म किया था, लेकिन अल जज़ायर के मुसलमान बड़े बहादुर साबित हुए और इनके जंगी कारनामे पूरी दुनिया की तारीख में पढ़ाए जाते हैं। तो उस्मानियों ने अल जज़ायरियों की बहुत मदद की थी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अल जज़ायर के साथ बिलियंस डॉलर के मुआहदे कर रखे हैं, असलहे साजी के मुआहदे कर रखे हैं। मुख्तलिफ कंपनियां अल जज़ायर के अंदर गई हैं और नए असलहे की फैक्ट्रियां वहां अल जज़ायर में खुलेंगी। आपको पता है इसराइल पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। इसराइल का नजरिया यह है कि पूरी दुनिया हमारी तहवील में हो, कंट्रोल में हो। चुनांचे आप इसराइल का जो मुतशद्दद वजीर खजाना है समोट्रिच, उसका ये आप ताज़ा बयान देख लें। ये मैं आपको आज की ताज़ा मिसाल दे रहा हूं, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। समोट्रिच ने अपने बयान में कहा कि ये जो जंगे इसराइल लड़ रहा है लबनान में, यमन में, इराक में, शाम में या फिर ईरान में, इन जंगों का मकसद असलहा फूंकना नहीं है कि इसराइल अपना असलहा बर्बाद करता जाए, फौजी मरवाता जाए, पैसा उड़ाता जाए और हमें कोई फायदा ना मिले और हम हमेशा के लिए इन मुल्कों से, इन जमीनों से दोबारा हमलों का निशाना बनते रहें। बल्कि इसराइल का मकसद ये जंगे लड़ने का यह है कि इसराइल के बॉर्डर को बड़ा किया जाए और इसराइल को ग्रेटर बनाया जाए, इसराइल को एक्सपेंशन दी जाए, तोसीद दी जाए। ये हमारा हदफ है। ये इसराइली वजीर खजाना जो कि नेतन्याहू की जमात, नेतन्याहू की कैबिनेट का मेंबर भी है और उसका इत्तेहादी है और बड़ा कट्टर किस्म का मुतशद्दिद है, जो फलस्तीनियों का नाम और निशान मिटाना या वहां वेस्ट बैंक के अंदर यहूदी आबादकारी करने के मंसूबे भी चला रहा है और जो सऊदी अरब को और तुर्की को और बाकी देशों को भी लान तान का यानी तनकीद का निशाना बनाता है।
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اسرائیل کا ہدف کیا ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کا سکہ چلے، وہ ایشیا کے اندر بھی ہو، مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہو، وہ افریقہ کے اندر بھی ہو، یورپ کے اندر بھی ہو، امریکہ کو بھی اسرائیل کنٹرول کرے. آپ کو پتہ ہے ایپیک کے نام سے ایک امریکہ کا گروپ ہے جو جوش لابنگ گروپ ہے، وہ امریکہ کے سینیٹرز کو، کانگریس کو، یہاں تک کہ امریکی صدر کو بھی ڈونیشن دیتا ہے، فنڈنگ دیتا ہے، پھر ان کو کنٹرول کرتا ہے. تو افریقہ کے اندر ترکی نے اپنے پاؤں جما دیے ہیں. ترکی صومالیہ کے اندر ہے، ایریٹریا کے اندر بھی ہے، اور ترکی مختلف چھوٹے بڑے ممالک کے اندر اپنے مشن چلا رہا ہے. اور الجزائر تو ایک بڑا طاقتور کنٹری ہے افریقہ کا، رقبے کے لحاظ سے بھی اور معیشت کے لحاظ سے بھی، تو وہاں ترکی کا پہنچنا ایک بہت بڑا اقدام ہے. اس کے علاوہ عالمی سیاست کا مرکز ترکی کیسے بنا ہے؟ آپ جاپان کو دیکھیں. ایک زمانے میں جاپان نے امریکہ سے جنگ کی تھی. پرل ہاربر کا واقعہ دنیا میں مشہور ہے، جب جاپانیوں نے امریکی اڈے پر جا کر بمباری کر دی تھی اور امریکہ نے بدلے میں جاپان کے اوپر ایٹم بم مارے تھے. 1945 کی جو دوسری عالمی جنگ تھی، دوسری جنگ عظیم تھی، اس موقع پر جاپان کی آرمی بہت پاورفل ہوا کرتی تھی. اور آج جو چین ہے، اس زمانے میں جاپان کا ایک کردار ہوتا تھا. اور جاپان تائیوان جیسے ملک جزیرے پر 100 سال سے بھی زیادہ حکومت کرتا رہا ہے. تو جاپانی بہت طاقتور تھے ماضی میں، یعنی ابتدائی دنیا کے طاقتور ملکوں میں دفاعی طور پر شمار ہوتے ہیں. لیکن پھر ایٹم بم گرنے کے بعد جاپانیوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے. اب جاپانی ایک بار پھر اپنے آپ کو دوبارہ مسلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جاپان کے ساتھ پہلی بار ترکی نے بلینز ڈالر کا ملٹری معاہدہ کیا ہے، یعنی فوجی ڈیل کی ہے. ترکی کی 20 سے زائد کمپنیاں جاپان جائیں گی، جاپان میں اسلحہ سازی کی فیکٹریاں لگائیں گی، ڈرونز کی، مختلف ہتھیاروں کی. اور جاپان ترکی کو پیسے دے گا اور ترکی کے ساتھ مل کر مختلف طرح کی چیزیں تیار کرے گا. یہ جاپان کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیل سامنے آئی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈونیشیا نے کوئی 4 سے 5 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا کہ ہمیں کزل علما جو سرخ سیب ترکی کے طاقتور اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، اسٹیلتھ فائٹر ڈرون ہے، وہ ہمیں فراہم کیا جائے. تو مختلف ملکوں کی طرف سے ترکی کی دفاعی ٹیکنالوجی پر اتنا زبردست قسم کا انحصار کیا جا رہا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کا یہ واحد ملک ہے جس کے ہتھیاروں کو، ٹیکنالوجی کو ہر ملک خریدنا چاہتا ہے. جیسے آج چین کا پوری دنیا کے اندر چرچا ہے کہ پوری دنیا میں چین کے ہتھیار بکتے ہیں، چین کی چیزیں بکتی ہیں. اور چین دنیا کے اندر پاورفل کیوں بنا ہے، کیسے بنا ہے؟ معاشی طور پر غلبہ چائنا کو کیسے ملا ہے؟ 1980-90 کو اگر آپ چین دیکھیں، 2000 سے پہلے کا اگر آپ چین دیکھیں تو آپ کو بہت کمزور اور بہت مایوس کن غریب ملک چین نظر آئے گا. چین نے ترقی کی میڈ ان چائنا کے ذریعے سے، یعنی ایسی پروڈکٹس، ایسی چیزیں، ایسی مصنوعات بنائیں کہ پوری دنیا میں ہر جگہ پر چین پہنچ گیا. اور وہی کام اب ترکی کر رہا ہے. افریقہ کے کوئی 20 سے 30 ملکوں میں ترکی پہنچا ہوا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے ہر ملک میں ترکی پہنچا ہوا ہے. اور تو اور امریکہ کی دنیا پر بادشاہت کیوں ہے؟ اگر آپ امریکہ اور رشیا کو دیکھیں، یہ دنیا میں کیسے حکمرانی کر رہے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ان سے دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ کیونکہ رشیا بھی ہتھیار بناتا ہے، امریکہ بھی ہتھیار بناتا ہے. آج کے دور میں حقیقت یہ ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ جس کے پاس طاقتور ہتھیار ہوں گے، جو ملک جتنا پاورفل نئے ہتھیار، جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا، وہی ملک آگے جائے گا. اگر آپ خلافت عثمانیہ کی زوال کو دیکھیں، خلافت عثمانیہ کا زوال کیسے ہوا؟ خلافت عثمانیہ اس لیے پیچھے رہ گیا کہ اس زمانے میں یورپ نے ترقی کی، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نکلا، اور ترکی جو ہے وہ یورپ کا مرد بیمار کہلانے لگا. یعنی لاخر کوئی کچھ بھی نہیں تھا، قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا. اور بہت سی پرنٹنگ مشین یورپ کے اندر ایجاد ہو گئی، یورپ میں پرنٹنگ چلنا شروع ہو گئی. لیکن عثمانی سلطنت جو 3 براعظموں پر حکومت کرتی تھی، ان کے پاس پرنٹنگ مشین نہیں تھی اور وہ بنا نہیں سکتے تھے. تو مسلمان جب کبھی مغلوب ہوئے تو وہ جدید علوم سے پیچھے رہنا اور ٹیکنالوجی سے پیچھے رہنا اور وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضوں سے پیچھے رہنا، اس کی وجہ سے وہ مغلوب ہوئے ہیں. تو اب ترکی نے جو کروٹ لی ہے پچھلے 15 سے 20 سالوں میں، اس کروٹ کا نتیجہ آنا شروع ہو چکا ہے. اور دنیا کے کئی ملک اب ترکی کے ساتھ ڈیلیں کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور کئی ملکوں کے جو آرمی چیف ہیں وہ ترکی پہنچے ہیں، جیسا کہ شام کا آرمی چیف ابو مرحف قسرا، یہ شام کے آرمی چیف ہیں، یہ ترکی پہنچے اور انہوں نے ترکی کے آرمی چیف سے اسپیشل ملاقات کی. اور ساہا جو ایکسپو ہے، ڈیفنس ایکسپو، اس کا بھی دورہ کیا. اور شام نے ترکی سے جدید ٹیکنالوجی، اینٹی ڈرون سسٹم اور ٹینک، مختلف طرح کی فوجی گاڑیاں. یوں سمجھیں کہ شام کی جو نئی فوج ہے، اس کے پاس سارا جو اسلحہ ہے، سارا جو ملٹری گیئر ہے، وہ ترکی کا بنا ہوا ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کی فوج نمبر 1، یعنی ترکی کی فوج کا ورژن 1 جو ہے وہ ترکی میں ہے اور ورژن 2 شام میں ہے. یعنی جو شام کی فوج ہے یہ بھی ترکی کی ہی فوج ہے. سارے ہتھیار، سارا اکوپمنٹ وہ ترکی بنا کر دے رہا ہے. اور شامی آرمی چیف نے دورہ بھی کیا ہے. اسرائیل کی نیندیں کیسے اڑی ہوئی ہیں؟ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ شام کے اندر ترکی کی فوجیں آ چکی ہیں، شام میں ترکی کے ٹینک آ چکے ہیں، شام کے اندر ترکی کے ڈرونز آ چکے ہیں، شام کے اندر ترکی کے میزائلز آ چکے ہیں، اور شام کے اندر ترکی کے بھاری جہاز آ چکے ہیں. اور اب تو شام کے بارڈر پر ترکی کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں. اور شام کے اڈے جو ایک زمانے میں امریکہ کے قبضے میں تھے، آج وہ سارے شام کے اڈے ترکی کے پاس چلے گئے ہیں. کوئی 10 سے 15 اڈے ہیں شام کے اندر ترکی کے. تو یہ ترکی شام کی سرزمین سے ماضی کی طرح
مستقبل کی ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور ہم تو ترکی کا نمبر لگائے بیٹھے ہیں اور ترکی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور شام کی سرزمین سے ترکی نے شامی فوج کو ٹرین کر کے، شامی صدر اور حکومت ان کو تیار کر کے ہمارے اوپر حملہ ضرور کرنا ہے۔ یہ دی یروشلم پوسٹ کے اندر 2 دن پہلے یہ رپورٹ بھی چھپ چکی ہے، اور آج کی آپ خبر دیکھیں جو کہ بہت ہی بڑی ہے، حیران کن ہے اور بہت بڑی خبر ہے۔ کان میڈیا ہے، اسرائیل کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے کان، اس کی بنیادی رپورٹ ہے جسے معارف نے بھی نشر کیا، دی یروشلم پوسٹ اور باقی اسرائیلی میڈیا نے نشر کیا۔ اب یہ رپورٹ کیا ہے کہ ترکی کے اندر دراصل حماس کے دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے، اور ترکی فوجی سہولیات حماس کے دہشت گردوں کو دے رہا ہے۔ اردگان خود اس عمل میں شریک ہے، ترکی سے حماس کے جو جنگجو ہیں وہ ڈرونز، میزائل اور ٹینک اڑانے وغیرہ کی تربیت دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خطرناک جو رپورٹ ہے وہ اسرائیلی میڈیا، معارف نے، کان نے اور دی یروشلم پوسٹ نے جاری کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو الزامات اسرائیل ایران پر لگاتا ہے کہ ایران لبنان میں حزب اللہ دہشت گردوں کو اسرائیل کے بقول ٹریننگ دیتا ہے یا ہتھیار دیتا ہے، یمنی حوثی باغیوں کو ٹریننگ دیتا ہے، اور عراق کے اندر باغی مسلح پراکسیز کو مدد دیتا ہے، وہی الزام اب ترکی پر لگانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی جیسے دنیا کے اندر ایران کے پراکسیز مشہور ہیں، ایسے ہی ترکوں کے پراکسیز مشہور کر دیے ہیں اسرائیل نے، اور اب ترکی کو ان کے ہتھیاروں کو، میزائلوں کو، ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ ترکی جو ہے وہ تو دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے، ترکی فلسطین کی آزادی، القدس کی آزادی کے لیے ایک ایسی جنگ تیار کر رہا ہے جس میں وہ ہمارے مخالفین کو، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والوں کو مدد دے رہا ہے۔ یہ گویا کہ ترکی خود، یہاں تک کہ کل کو اسرائیل یہ بھی کہے گا کہ بلکہ کہا ہوا ہے کہ 7 اکتوبر کا جو مرکزی ماسٹر مائنڈ ہے وہ اردگان ہے، اور اردگان ذمہ دار ہے۔ یہ ایک طرح سے واضح طور پر ترکی کی اسرائیل سے جنگ ہے، اسرائیل کی ترکی سے جنگ ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیلی میڈیا پر اردگان کو بہت بڑا ایک طرح سے اسرائیل کا دشمن قرار دیا گیا۔ نیتن یاہو کو ویسے ہی اردگان تنقید کا نشانہ بناتا ہے جنگی جرائم کی وجہ سے، اسے ہٹلر بھی کہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسرائیلی وزیر دفاع جو آج کل موجود ہے اسرائیل کاتس، اس نے ایک زمانے میں ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ صدام حسین جیسا تمہارا حشر ہوگا اردگان، تم یہ بات یاد رکھ لو۔ تو وہی چیزیں اب یہاں بھی چلنا شروع ہو چکی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ ترکی اپنی دفاعی قوت اور طاقت کو اتنا بڑھا چکا ہے، اتنی ڈیٹرنس قائم کر چکا ہے کہ اب دشمن جو ہے وہ خود ڈر رہا ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں جو مشہور قرآن پاک کی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، آپ اس کو پڑھ کر تفسیر دیکھ لیں، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ایڈوانس کر لو، اتنا اپنے آپ کو طاقتور کر لو کہ کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھانے سے بھی پہلے 1000 بار سوچے۔ بہرحال اسرائیل کے میڈیا پر تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اردگان اوٹومان امپائر 2 کو بحال کر رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، اور ترکی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل اسرائیل گریٹر اسرائیل بنا رہا ہے، ان کا یہ ڈیلوژن ہے، یہ ایک واہمی خواب ہے، یہ ہم پورا ہونے نہیں دیں گے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ابھی میرے سامنے ایک اور خبر بھی ہے کہ لبنان کا جو آرمی چیف ہے وہ بھی ترکی پہنچا ہے۔ اب لبنان کے اندر اسرائیل کی کارروائیاں چل رہی ہیں، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اور لبنان کے لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا ہے، جنوبی لبنان کے اندر اسرائیلی فوجیں موجود ہیں۔ ایران کی جنگ نے مشرق وسطیٰ کے ہر مسلمان ملک کے کان کھڑے کر دیے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس کا نمبر بھی اسرائیل کے سامنے آ سکتا ہے، لہٰذا اسے پہلے کہ اسرائیل اس کی طرف لپکے، اسے ڈسے یا اس کو ٹارگٹ کرے، اس سے پہلے اپنے آپ کو مسلح کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے۔ اس وقت ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کہنے کو تو جنگ بندی ہے، لیکن حقیقتاً جنگ بندی نہیں ہے، لڑائی چل رہی ہے، اور پھر اکیلا ایران ٹارگٹ نہیں ہے، ایران کے بعد ترکی کا نمبر ہے، ایران کے بعد سعودی عرب کا نمبر ہے، اور ایران کے بعد پاکستان کا بھی نمبر ہے۔ یہ سارے ممالک ایک کے بعد ایک اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ خود اسرائیل یہ کہتا ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، آپ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ کا تازہ بیان دیکھیں کہ ہم شام میں، لبنان میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں یا یمن میں بے فضول نہیں لڑ رہے ہیں، بے مقصد نہیں لڑ رہے ہیں، ہم ایران کے خلاف بھی بے مقصد اپنے میزائل نہیں برسا رہے ہیں، بلکہ ہمارا کوئی ہدف ہے، اور وہ ہدف ہے گریٹر اسرائیل، اپنے بارڈر کو، سرحدوں کو وسیع کرنا۔ یہ بات آج اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ نے کہی ہے، جس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کی طرف آ سکتے ہیں اور آئیں گے، لیکن ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اب مسلمان ملکوں میں بیداری پیدا ہو چکی ہے، اور آپس میں جو کل تک دشمن تھے، مخالف تھے، لڑائیاں تھیں، وہ آج اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یہ ایک طرح سے مسلمان ملکوں کا کروٹ بدلنا ہے اور پستی سے عروج کی طرف اٹھنا ہے، اور یقیناً یہ کام آگے چل کر اور زیادہ مزید اچھا ہوگا اور اس میں نکھار آئے گا۔ آج کی جو بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ایک وفد کے ہمراہ ترکی پہنچے ہیں، جہاں ان کی انقرہ میں ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے میٹنگ ہوئی ہے۔ سعودی عرب اور ترکی 2017 سے 2021 تک ایک دوسرے سے بولتے بھی نہیں تھے، ان کے درمیان شدید اختلافات تھے، ان کے درمیان لڑائی تھی۔ قطر کے مسئلے پر
ترکی نے قطر کا ساتھ دیا اور سعودی عرب اور قطر کے درمیان اس وقت انبن ہو گئی تھی، لیکن بعد میں یہ تعلقات پھر معمول پر آنا شروع ہوئے اور یہاں تک کہ سعودی عرب اور ترکی بھی پھر 2022 کے بعد ایک ہو گئے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کا اور ترکی کا مشترکہ جوائنٹ گروپ ہے جس کو سعودی ترکی کوارڈینیشن کونسل بھی کہتے ہیں، اس گروپ کا یہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں کئی بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب نے ترکی کے لیے ویزا فری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج سے پہلے جو بھی ترکی کے جو اہم شخصیات تھیں وہ بھی ویزا لے کر جاتی تھیں، جو ڈپلومیٹس تھے وہ بھی ویزے پر جاتے تھے۔ تو اب پہلے مرحلے میں سعودی عرب نے کہا ہے کہ جتنے ترکی کے ڈپلومیٹس ہوں گے، سفارتکار ہوں گے یا خصوصی پاسپورٹ والی شخصیات ہوں گی، ان کے لیے ویزا فری ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب نے اپنے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے ہیں اور ترکی نے سعودیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں کہ سعودی عرب کے جو اسپیشل پاسپورٹ والے شخصیات ہوں گی ان کے لیے ترکی کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر اگلے مرحلے میں یہ کوارڈینیشن چلتی رہے گی اور اگلے مرحلے میں اس معاملے کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، یہاں تک کہ سعودی عرب کے جو بڑے بڑے امیر بزنس مین ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ ترکی کے اندر بغیر ویزے کے آ سکیں گے۔ اور ترکی نے پہلے ہی اپنے ملک کے اندر ایسی بزنس اصلاحات کی ہیں کہ اگر کوئی وہاں پر ایک مخصوص لیمٹ میں گھر خرید لیتا ہے تو ترکی وہاں انہیں پاسپورٹ بھی جاری کر سکتا ہے۔ تو وہ چیزیں اب سعودی عرب کے لیے کھول دی گئی ہیں، یعنی سعودی شہری اگر ترکی کی نیشنلٹی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور ترک کمپنیاں سعودی عرب کے اندر آئیں گی اور سعودی عرب کے اندر ترکی سعودی حکومت سے مل کر جدید ہتھیار بنائے گا۔ جی ہاں، تقریباً پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں جب سے اسرائیل نے فلسطین اور غزہ کی جنگ شروع کی اور ایران اور باقی ملکوں کو دھمکانا شروع کیا، لڑائی شروع کی، تب سے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان $8.5 ارب سے $10 ارب کی ڈیفنس ڈیلز ہو چکی ہیں، دفاعی معاہدے ہو چکے ہیں اور ان پر کام ورکنگ چل رہی ہے۔ بلکہ آج کی ایک اور آپ خبر دیکھ لیں، چونکہ ترکی کے اندر ساہا ایکسپو چل رہی ہے جو کہ دفاعی ہتھیاروں کی نمائش کی مین ایک میلہ ہے یا ایکسپو ہے، اس میں جو سعودی عرب کا نائب وزیر دفاع تھا، سعودی عرب کا جو نائب وزیر دفاع تھا وہ اعلیٰ فوجی حکام کے ہمراہ ترکی پہنچا ہے اور انقرہ کے اندر سعودی وفد نے ترک فوجی وفد سے ملاقات کی ہے اور ترکی کے پاس جتنے جدید ہتھیار ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسے سعودی عرب نے لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر ایک سعودی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے لکھا گیا لقاء العمالقہ، یعنی عمالقہ ایک قوم تھی، یہ اس قوم کے لیڈروں کی آپس کی ملاقات ہے۔ یہ ایک طرح سے طنز تھا اسرائیل پر۔ اسرائیل کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اور جو جتنے وزیر ہیں اسرائیل کے نیتن یاہو کی حکومت میں، وہ مسلمانوں کو عمالقہ کہتے ہیں، یعنی جو بھی اسرائیل کے خلاف ہوگا وہ قوم عمالقہ ہے۔ اگر آپ تھوڑا ہسٹری میں جائیں گے، قرآن مجید کے اندر بھی یہ قوم عمالقہ کا واقعہ موجود ہے۔ جالوت اور طالوت کی لڑائی، یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے میں موجود ہے۔ تو اس زمانے میں جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان کی قوم عمالقہ کے ساتھ بڑی شدید دشمنی تھی، اور قوم عمالقہ دراصل حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو تاریخی روایت ہیں، ان کے ایک بیٹے تھے، اس سے چلنے والی ایک قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل کے آپس کے دو گروہوں کی لڑائی تھی۔ تو قوم عمالقہ اس زمانے میں وہ بنی اسرائیل کی مخالف ہوا کرتی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم بھی کرتی تھی، جیسے جالوت کے بارے میں ہے کہ جالوت ظلم کرتا تھا اور ایک جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس زمانے میں اس وقت جو طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر جالوت کو قتل بھی کر دیا تھا۔ تو وہ جو پرانی تاریخی روایات ہیں ان کے مطابق بنی اسرائیل کے جو دشمن تھے وہ عمالقہ تھے۔ تو آج کل جو اسرائیل ہے، یعنی موجودہ جو زائن اسٹیٹ ہے، نیتن یاہو اور اس کے جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، وہ سارے مسلمانوں کو، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ قوم عمالقہ ہیں۔ تو یہاں ایک سعودی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر ایک سعودی شخص نے کہا کہ لقاء العمالقہ، کہ اسرائیل سن لو، یہ قوم عمالقہ کی ملاقات ہے۔ حالانکہ اس سے مراد ہے وہ تاریخی قوم عمالقہ نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں جو نیتن یاہو یا اسرائیل کے وزراء کے نزدیک جو اسرائیل مخالف ہے، وہ قوم عمالقہ مراد ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پیغام تھا کہ سعودی عرب اور ترکی ایک ہیں، اور ترکی اور سعودی عرب اسرائیل کے مشترکہ ایک طرح سے منصوبوں کو روکنے کے لیے مشترکہ اتحادی ہیں، یعنی اسرائیل کے جتنے ایکسپینشن پلان ہیں اس کو سعودی عرب اور ترکی مل کر روکیں گے۔ یہ ایک طرح سے پیغام تھا۔ یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ جو ڈیفنس ڈیلز کی ہیں اس میں کئی نئے ہتھیار ہیں جو سعودی عرب اور ترکی مل کر بنا رہے ہیں، جیسے کہ گوک بے ہیلی کاپٹر۔ یہ ترکی کا ایک شاندار پروجیکٹ ہے جس میں ترکی جدید ہیلی کاپٹرز بنا رہا ہے۔ عام طور پر دنیا کے اندر مختلف ممالک کبھی روسی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، تو کبھی فرانسیسی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، تو کبھی امریکی ہیلی کاپٹرز کی استعمال کی منت سماجت کی جاتی ہے۔
تو مسلمان ملکوں نے خود ہیلی کاپٹر بنانا شروع کر دیے ہیں. ترکی نے گوک میں ہیلی کاپٹر بنانا شروع کیا ہوا ہے اور اس کی جوائنٹ پروڈکشن سعودی عرب اور ترکی مل کر رہے ہیں. یعنی یوں سمجھیں آپ کہ ترکی اور سعودی عرب مل کر مسلمانوں کا پہلا ہیلی کاپٹر بنا رہے ہیں جس کا نام گوک بے ہے، جو کہ ترکی کا بنیادی طور پر ورژن ہے، لیکن اسے سعودی عرب بھی پیسے لگا کر اور مشترکہ طور پر اسے بنائیں گے. راکسٹان اور سامی یہ سعودی عرب اور ترکی کی دو کمپنیاں، راکسٹان ترکی کمپنی ہے اور سامی جو ہے یہ سعودی کمپنی ہے. ان دونوں نے مشترکہ کئی ڈیفنس ڈیلز کی ہیں جس کے تحت یہ جدید میزائل بنائیں گے، اینٹی ٹینک جو ATGM میزائلز ہیں وہ بنائیں گے اور جدید ہتھیار بنائیں گے. اس کے علاوہ بائیکار اکنجی یہ ترکی کی مشہور کمپنی ہے جو ڈرونز بناتی ہے. ان دونوں کمپنیوں نے اپنی فیکٹریاں اور اپنے سب آفیسز وہ سعودی عرب کے اندر کھول دیے ہیں. اس وقت سعودی عرب اپنے آپ کو ہتھیاروں کی دوڑ میں مسلح کر رہا ہے. یعنی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے اس کے مطابق سعودی عرب چاہتا ہے کہ مستقبل میں جو جنگیں ہیں اور مستقبل میں کسی بھی ملک کی جو بقا اور سلامتی ہے وہ ہتھیاروں پر ہے، جدید ٹیکنالوجی پر ہے. آرٹیفیشل کا سعودی عرب مرکز بن رہا ہے، جدید ہتھیاروں کا مرکز بن رہا ہے اور ترکی کی کمپنیاں سعودی عرب کے اندر آ چکی ہیں. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان کی بھی کچھ کمپنیاں سعودی عرب کے اندر جوائنٹ پروڈکشن کے لیے تیار ہیں اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی دفاعی ڈیلز ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا پہلا نیٹو اتحاد وہ ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ بن چکا ہے. یعنی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی یہ تین ملک ہیں جنہوں نے مشترکہ فوجی اتحاد کیا ہے کہ ہم میں سے کسی نے حملہ کیا تو ہم اس کے خلاف مل کر لڑیں گے. چنانچہ سعودی عرب کا تو آفیشلی پاکستان کے ساتھ ہے مشترکہ دفاعی اتحاد کا معاہدہ موجود ہے. پاکستان کے جو 13,000 سے بھی زیادہ فوجی وہ سعودی عرب کے اندر آ چکے ہیں، جہاز بھی آ چکے ہیں. اور اسرائیل ڈر رہا ہے، روزانہ خبریں لگاتا ہے کہ پاکستان نیوکلیر ملک ہے، ایٹم بم رکھنے والا ملک ہے، وہ سعودی عرب کو اپنے ایٹم بم دے چکے ہیں. اور ترکی جیسے ملک کا سعودی عرب کے قریب ہونا یہ اور زیادہ اسرائیل کو پریشان کر رہا ہے. حقیقت میں دراصل اسرائیل کا جو مستقبل کا ایجنڈا ہے، گریٹر اسرائیل اور مستقبل کے جو خواب ہیں ان کے خلاف یہ نیا الائنس بنا ہے. اب ترک وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں اس بات پر بھی غور و فکر کیا گیا کہ لبنان پر اسرائیل کو قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا. شام کے اندر جو اسرائیل مختلف طرح کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں اس منصوبوں کو بھی مل کر روکا جائے گا. ایران کے بعد کسی بھی مسلمان ملک کا نمبر نہیں آئے گا. ایران کی جنگ کو بھی ڈپلومیسی کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے حل کروایا جائے گا. ترک وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ دونوں دن رات ایرانی وزیر خارجہ سے رابطے میں رہتے ہیں اور امریکہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ جنگ کو رکوائے. پاکستان جو کچھ کر رہا ہے، جنگ جو پاکستان نے رکوائی تھی ایران کی، اس کے پیچھے سعودی عرب، ترکی کا بہت بڑا رول تھا ڈپلومیٹکلی. اور جو نیتن یاہو کی منصوبہ بندی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے بعد ہم کسی نہ کسی مسلمان ملک کی طرف آئیں. اور ایران کی جو جنگ ہے یہ دراصل آبرائے ہرمز پر، خلیج پر قبضے کی جنگ ہے. یعنی جو شہرگ ہے سعودی عرب کی جہاں سے سعودی عرب اپنا تیل بیچتا ہے، میں آپ کو کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 20 ارب بیرل روزانہ تیل جاتا ہے آبرائے ہرمز سے. یعنی $2 بلین سے زائد کی دولت یہاں سے آبرائے ہرمز سے گزرتی ہے. اگر اسرائیل کا وہاں قبضہ ہو جاتا ہے ایران پر تو یہ دولت اسرائیل کے جھولی میں چلی جائے گی. اور پھر پاکستان ایران کے قریب ہے، اسرائیل اگر ایران میں آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے اوپر بھی اسرائیل آ سکتا ہے. تو یہ وہ ساری گیم ہے جس کو ترکی، سعودی عرب، پاکستان اور قطر اور پس پردہ مصر بھی کسی حد تک یہ ان چیزوں کو روک رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جنگ کہاں تک پہنچتی ہے اور یہ جو مشترکہ اتحاد ہے یہ کتنا پاورفل ہوتا ہے. اگر یہ مشترکہ اتحاد اسرائیل کے خلاف نہ ہوتا تو اسرائیل کے میڈیا پر روزانہ سعودی عرب کو، ترکی کو لعن طعن نہ کیا جا رہا ہوتا. اس لیے آپ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جا سکے. اب تک کے لیتے ہیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.